आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में अजीम शान महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। जी नाजरीन, 7 अक्टूबर 2024 बरोज पीर सुबह के 10 बजे से जोहर तक बामुकाम रसल मार्केट, मछली बाजार, शिवाजी नगर चौक में बड़े ही आला और उम्दा अंदाज के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस शानदार जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम की सदारत इमाम मस्जिद आज़म OPH रोड मौलाना महताब सकलैनी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाई, जबकि यहाँ पर निज़ामत के फ़राइज़ को हिंदुस्तान के मशहूर नातख्वा सैयद तबरेज़ रशीदी साहब ने अंजाम दिए और मुक़र्रर ख़ुसूसी के तौर पर इस जश्न में इमाम ख़तीब मस्जिद क़ादरिया बेंगलोर हज़रत मौलाना हारून साहब ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में मेहमानान ख़ुसूसी के हैसियत से शिवाजी नगर MLA जनाब रिजवान अरशद साहब, भारती नगर वार्ड काउंसलर जनाब शकील अहमद साहब, एक्स काउंसलर जनाब सैयद शुजाउद्दीन साहब मौजूद रहे। ये बेहतरीन प्रोग्राम और जश्न बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ ज़ोहर के नमाज तक चलता रहा और बाद नमाज ज़ोहर यहाँ पर ज़ियाफ़त आम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज से रखने के लिए मछली मार्केट सदर जनाब शौकत साहब और मेंबरान फिश बाजार नौजवान कमेटी ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की। नाज़रीन को बता दिया जाए कि रसल मार्केट के पीछे शिवाजी नगर फिश मार्केट में कई साल पहले जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाया जाता था, लेकिन तकरीबन 12 साल से इस जश्न को यहाँ पर नहीं मनाया गया। लेकिन इस साल 7 अक्टूबर 2024 के दिन नौजवान कमेटी और मछली मार्केट सदर ने मिलकर इस जश्न को रखा और आगे भी ये लोग हर साल इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने का इरादा रखते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार बोले ना, इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार, कादरी रंग में रंग जाए मेरे यार, चिश्ती रंग में रंग जाए मेरे यार, नसबी रंग में रंग जाए मेरे यार, बोले ना, इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए अफकार तुखते हैं गुलामों पे वो असरार गिराते हैं वो तौसीफ सलाए चले अबरार महल ज़रूर बार सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ली अला शफीना सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन खौफ न कर ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ न कर ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफा। मैंने पहले ही शेर सुनाया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको आए नहीं बुलाए गए हो। सुभान अल्लाह। और खुद नहीं आए मुस्तफा ने बुलाया। रे यार, जिसे नबी बुला ले, जिसे रसूल बुला ले, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? हबश के रहने वाले बिलाल कोई नहीं जानता था उन्हें बिलाल किसको कहते हैं, लेकिन बिलाल का जब ताल्लुक मुस्तफा से हुआ, बिलाल का ताल्लुक जब मुस्तफा से हुआ तो उसी बिलाल को हजरत उमर कह रहे हैं, फलक अच्छा है बदर पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत अबू बकर हैं, लेकिन जब नबी का दामन थाम लिया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। हजरत उमर थे, हाथ में
رہے تھے. لوگوں نے دیکھا آقا عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے. مصطفیٰ مسکرا پڑے. میرے صحابہ جان لینے نہیں محمد پر جان دینے آ رہا ہے. جان لینے نہیں محمد پر جان دینے آ رہا ہے. تو اسی عمر کو مصطفیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا. حضرت عثمان تھے. اللہ اکبر. جب نبی سے نسبت ہو گئی, جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا, جب نبی سے تعلق ہو گیا, تو عثمان نہیں ذوالنورین بن گئے, دو نور والے بن گئے. حضرت امام حسین نبی کے نواسے, نبی کے نواسے تو بہت ہے دنیا میں, لیکن جو نواسے مصطفیٰ کے حسن حسین ہے, ایسا نواسا کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. نبی نے فرمایا میرا ایک حسین, میرا ایک نواسا اور دوسرا نواسا, دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بغداد میں رہنے والے غوث اعظم ہیں. غوث اعظم پیدا ہوتے ہی غوث اعظم نہیں, ماں نے نام عبد القادر رکھا, باپ نے نام عبد القادر رکھا, لیکن کائنات والے بتاؤ اس عبد القادر جیلانی کو کہا کیا جاتا ہے؟ زمین کہے گی, آسمان کہے گی, کائنات میں رہنے والا کہے گا. ان کو عبد القادر نہیں بلکہ ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے. دیکھو غوث اعظم کہتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھ رہے. رمضان المبارک آتا ہے تو ایک مہینے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. کیا بات ہے؟ نہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا روزے تمہیں رکھنا نہیں. اس چپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر روزے رکھے گا تو ہوگا کیا؟ بولے ڈاکٹر نے کہا مر سکتا ہے. میں کہتا ہوں ایسی موتوں پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو. ارے مرنا تو سب کو ہے, تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اس لیے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ہجرت کی رات تم کہاں کیوں؟ بولے اس لیے کہ دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے عرب کے نوجوان, اور آج نبی کے بستر پر جو بھی سوتا اس کو قتل. سبحان اللہ. ارے میرے مولا, میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھا. میرے پروردگار جن لوگوں نے تیرے نام پر, تیرے نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, پروردگار دنیا کی ان کی روشن. اللہ فرمائے گا فرشتوں ہاتھ پکڑ لو میرے محبوب کے دیوانوں کو جنت میں لے جاؤ. ذرا مسکرا رکھا ہے سبحان اللہ. حضرت سبحان اللہ. ارے میرے مولا, میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھا. میرے پروردگار جن لوگوں نے تیرے نام پر, تیرے نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, پروردگار دنیا کی ان کی روشن. اللہ فرمائے گا فرشتوں ہاتھ پکڑ لو میرے محبوب کے دیوانوں کو جنت میں لے جاؤ. ذرا مسکرا رکھا ہے سبحان اللہ. حضرت سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم رسول اللہ. اللهم حبيبنا وكريمنا وصحبنا ومولانا ومولانا محمد جعل بكل شيء معنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فرما دے اے مولا کریم, ہم گناہگار, سیاہ کار, خطا کار, بدکار ہیں. ہمارے تمام جرموں کو, خطاؤں کو معاف فرما. اے مولا ہمارے تمام جرموں کو معاف فرما. اے مولا کریم, تیرے ہی کرم سے, تیری توفیق سے مولا یہ محفل منعقد کی گئی. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں آقا
دلوں کو اسی طرح سے سجا دے جس طرح سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ مولا سب کے کاروبار میں، رزق میں، روزیوں میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے اس مارکیٹ فش مچھلی کے جتنے بھی حضرات نے مولا کریم اس محفل کو سجایا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش فرما۔ اے مولا کریم، اس پوری مارکیٹ پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کرتے ہوئے اور اس محفل کے صدقے سے واسطے سے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اس مارکیٹ کی حفاظت فرما، نظر بس سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، سب کی روزیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ میلاد النبی کے اس مقدس پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جمع ہوئے آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ایک اتنے اچھے پیمانے پر یہ پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا۔ آپ لوگ جو بیپار کرتے ہیں، آپ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کو تجارت کرتے ہوئے اس کے بیچ میں اتنا بڑا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جن کے نام سے ہم آج جمع ہوئے ہیں ان کی سیرت کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، آج پوری دنیا میں ایسی انقلابی شخصیت دیکھنے کو، سننے کو یا سمجھنے کے لیے بھی ہمارے دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک طریقہ زندگی ہم کو سمجھایا، ہر کیٹیگری کے انسان کو ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کے فرائض کیا ہونے چاہیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتا کر جاؤ۔ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک بزرگ آدمی تک یا ایک بزرگ عورت تک وہ کیسے اپنی زندگی کرے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس میں تجارت کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے بتایا۔ اگر کوئی حاکم ہے، کوئی قائد ہے، تو اس کو کس قسم کی قیادت کرنی چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے، اس کے کیا فرض ہیں، اس کے کیا فرائض انجام دینے چاہیے، یہ انہوں نے بتایا۔ ہر چیز کا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اگر آپ تاجر ہیں، اگر 100 گرام آپ کسی کو کم دیں گے، اس کی بھی آپ سے پوچھ ہوگی۔ اگر اچھا مال کہہ کر تھوڑا کم والا مال دے دیں گے تو اس کی بھی آپ کو پوچھ ہو سکتا ہے آپ 5 بار عبادت کرنے والے ہوں، لیکن آپ کے تولنے میں اگر فرق آپ کر دیں گے تو عبادت آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ بولو تو صحیح بولو، تولو تو صحیح تولو۔ انہوں نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس پر چلنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں کئی لوگ ان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں غلط سلط بیانات دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھ رہے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، ایسا آدمی بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ایسے وقت پر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ
یہ ایک چیز سمجھ لیجیے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج کے مانند ہے. سورج کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے کیا؟ کوئی دیا دکھا سکتا ہے کیا؟ اس کی روشنی کوئی کم کر سکتا ہے؟ بتائیے کوئی کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سماج میں انتشار پیدا ہو، جو پیسفل انداز سے پرسکون جو لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی بھائی کی طرح جیسا ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سکون میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں غلط سمجھ بات کرتے ہیں. آپ یہ سوچ لیجئے ان کے حیات ان پر کتنے ظلم ڈھائے گئے ہوں گے، ان کے عزت کے ساتھ کھیلنے کی کتنی کوشش کی گئی ہوگی اس وقت پر، انہوں نے کتنے صبر کے ساتھ اس کو سہا ہوگا. جس کو رحمت العالمین کہا جاتا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ، قرآن میں اللہ خود ان کی تعریف کریں. ہم اور آپ کیا تعریف کریں، ہم اور آپ کیا ذکر کریں؟ جب اللہ ان کی تعریف قرآن میں کرے تو ہمارے ذکر، نئی ذکر کی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ایسے وقت پر، ایسی شخصیت پر جو اللہ کی سب سے قریبی، سب سے عزیز اور اس دنیا کے لیے آخری پیغام لے کر آنے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی کرے، ہمیں صبر کے ساتھ، کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے تو قانونی کارروائی کرے، نہیں تو نظر انداز کرے، درگزر کرے. ان کے نام پر یہ اپنی لیڈری جھاڑنا چاہتے ہیں. ان کے نام پر میں نے دیکھا جس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں، کہیں کسی یو پی کے کسی ایک شہر سے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو کسی اور گاؤں میں اس کا نام لے کر ہمیں پتلا جلا رہے ہیں، اور جس گاؤں میں اس کا نام معلوم نہیں تھا ہم اس کا نام معلوم کروا رہے ہیں، اسے ہم فیمس کر رہے ہیں، اسے ہم مشہور کر رہے ہیں. اور ایسے گستاخ ویڈیوز جو ہے ہم شیئر کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم جذباتی ہو رہے ہیں. حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کچھ کرے. تو یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر لحاظ سے ہمیں ہندو مسلمان کو بھائی بھائی بنا کر رکھنا چاہیے. یہ لوگ گھن کرنا چاہتے ہیں، اس شانتی کو، ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے بالکل. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کا گھر چھوڑ کر باہر نکلے تو پڑوس کی ایک عورت نے مجھے گر گئے، صفائی کی، دوسرے کپڑے بدلے، آ گئے. اس وقت پر بھی ان کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں، جن کے نام پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے لوگ تھے، لیکن کسی کو انہوں نے اجازت دی کہ نہیں دی کہ وہ عورت کو کوئی بات. تیسرے دن، چوتھے دن، ایسے کئی دن گزر گئے. ایک دن عورت آئی نہیں باہر، کچرا ڈالی نہیں، تو اس کے گھر گئے پوچھنے کے لیے کہ کیا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تو نے آج کچرا نہیں پھینکا مجھے. جمع ہوئے نہ میں کوئی عالم ہوں، میں تو صرف آپ اور میں، ہم سب ایک عام انسان ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہے. آپ لوگوں نے جو میلاد کے لیے ہم لوگوں کو بلا کر جو عزت افزائی کی ہے آپ لوگوں کا، ہم لوگ، میں اور ہمارے ایم ایل اے صاحب، تمام ہماری ٹیم آپ لوگوں کی شکر گزار ہے. اور یہاں پر یہ میلاد کے اچھے موقع پر یہاں رسل مارکیٹ میں مچھی والوں نے، سارے مچھی کے بیپاریوں نے مل کر ایک بہت اچھے پیمانے میں بہت اچھا ایک میلاد کا ایک جلسہ پروگرام کیا ہے، بہت اچھا ہے. میں آپ
लोगों की तारीफ करता हूँ। बहुत से मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम और इतना अच्छा मजमा कहीं पर नहीं था। आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें यहाँ बुलाया। इस मौके पर जश्न मिलादुन्नबी आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ। और यहाँ ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम किया है, एक मिसाल कायम की है कि यहाँ सब लोग साथ बैठकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ बैठकर खाना कर रहे हैं। यही हमारी सुन्नत है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का एक तरीक़ा है। इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इस जलसे के मौके पर और दुआ भी करता हूँ कि आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आप तमाम यहाँ मुझे बुलाया गया और हमारे इमले साहब को, शकील भाई को बुलाया गया, इज्जत अफजाई की गई। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ تو لوگوں نے کہا یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ میں فرمایا علی میرے بیچ 30 سپلر ہے، 30 سپلر، تو اس ٹیبلوں کے پاس برابر سے سپلروں کو ڈالیں اور سپلروں کا کام سپلروں کو چھوڑیں۔ ये तरफ नहीं है हमारा कड़ा करो। उसी में कब कड़ को जो बनावे हमारे बड़े और नौजवान कमेटी मिलकर डिसाइड कर ये मिलाद प्रोग्राम करेंगे बोलकर 12 साल बाद ये प्रोग्राम किए हैं। बहुत बड़ी खुशनसीबी हमारी कि 12 साल के बाद में जो हमारे सीनियर थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने ये शुरू करे है। उन्होंने शुरू करने के बाद में ऐसा कुछ इससे उससे ज़रा बंद होगा था। अब ये अल्लाह ताला ये बात जुड़ाया, हमने सबको मिलाया। 12 साल के बाद फिर ये शुरू हुआ। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कंटिन्यू इंशाल्लाह चलेगा। हमारी जिम्मेदारी थी एक यूनियन बनाना, ये करना, वो भी बना रही। अब इसके बाद जो भी नौजवान हैं उनकी जिम्मेदारी पूरा जो भी करना पीछे हमें रहती है। इंशाल्लाह पीछे हमें रहती है। कम से कम एक 5,000 आदमी की दावत है। आम दावत है 5,000 के साथ जो नौजवान हैं वाइस प्रेसिडेंट जनाब इरफान पाशा साहब, इनके साथ जितने अहबाब नौजवान और बाज़ार के दुकानदारों ने मिलकर ये नेक कदम आगे बढ़ाया कि हर साल की तरह
آئندہ سال بھی جب تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر، آپ کی پیدائش کے اس مہینے پر انشاءاللہ جلسہ سیرت النبی رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ فلاحی خدمات بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں آپ نے دیکھا کہ ظہر کے بعد طعام کا انتظام تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ 5,000 لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کرنا، ماشاءاللہ بازار کو بند رکھنا، بازار کے دکانوں کو بند رکھنا اور کارروائی کو کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بازار بند، کاروبار کو بند کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ لوگ خوشی کا اظہار جو کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جلسے کا، کہ اس سے یہاں سے ایک سبق ان لوگوں کی جانب سے، یہ میری زبان ہے لیکن ان کے دلوں کا حال میں بتا رہا ہوں، ان لوگوں کی جانب سے، جناب شوکت صاحب ہوں، جناب عرفان صاحب ہو، جناب وسیم صاحب ہوں، جتنے نام ہیں، میں فردن سب کے نام اگر بھول بھی رہا ہوں، تمام جتنے نوجوانوں کے نام کی ان کی جانب سے، یہ گستاخ رسول ان کے لیے ایک تماچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں جہاں جہاں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہ وہ لوگ، وہ جاہل قسم کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا نہیں بنائی جاتی۔ شاعر کہتا ہے، نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے، نہ اوجو فلک پر چمکتے ستارے، نہ گلشن کے رنگین نظارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جاہلوں کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹا بچہ، بڑے احباب، بزرگ، ہم سب آقا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کے لیے ہماری جانیں کبھی بھی قربان ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ اجلاس، جلسہ سیرت النبی، جلسہ میلاد النبی بڑا کامیاب رہا۔